मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम में अजीज भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए, जिसके प्लेटफॉर्म से मुझे ये आजाज हासिल हो पाया कि मैं इन प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचा सकूं। मेरे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो है, और जैसा इस प्रोग्राम के नाम से आप जान गए और इवन आपने हमारे गुजरे प्रोग्राम्स भी देखे हैं, उनसे भी आपको पता चल गया होगा कि इस प्रोग्राम में आपके सवाल और उन सवालात के जवाबात पर मैं काम कर रहा हूं, और वो भी बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप जो सवालात हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पर या ईमेल्स में, अपने जवाबात के लिए इंतजार करना होगा। उसकी एक वजह यह है कि मैंने ऑलरेडी कुछ सवालात की एक लिस्ट बनाई हुई है और मैं उस लिस्ट पर पहले काम करूंगा, और उसके बाद जो आपके सवालात हैं मैं उन सवालात पर भी बात करूंगा। लेकिन एक और बात आपको कहता चलूं, और वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी मेरे सवालात के जवाबात मिलें, तो फिर आप एक और काम करें, और वो प्रोग्राम ये है कि मेरी एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर आप चले जाएं, स्क्रीन पर आपको मेरी वेबसाइट नजर आ रही है www.newlifeinstitute.org। उस वेबसाइट पर चले जाएं तो उर्दू में आपको कई सवालात और उनके जवाबात मिलेंगे, और ऑलरेडी शायद आपके सवाल का जवाब मैं वहां दे चुका हूं। और यह भी पॉसिबल है कि अगर आप वीडियोस में जाएंगे, वहां पर हॉट टॉपिक्स है, तो जब आप उन हॉट टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको वीडियो फॉर्मेट में भी बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आप केवल इस वक्त कुछ जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरी वेबसाइट का विजिट करें। साथ ही साथ आपको मेरी वहां पर किताबें भी उर्दू जबान में और अंग्रेजी जबान में भी मिलेंगी, और अगर आप चाहें तो एक और ऑप्शन भी है, और वो क्या? बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज भी करें। उर्दू जबान में और अंग्रेजी में भी एक कोर्स शुरू किया है। उम्मीद वासिक है कि आप उन प्रोग्राम्स के वसीला से खूब बरकत पाएंगे और खुदा का जलाल आपके वसीला से कसरत से जाहिर होगा। लेकिन फिर भी आपके जो सवालात हैं आप जरूर हमें भेजें, लिखेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे। जो जो वक्त करीब आएगा आपके सवाल पर भी हम बात करेंगे, अगर उस पर ऑलरेडी काम ना किया हुआ होगा तो। और इसके साथ साथ हमारे जो गुजरे प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में जवाब तो है
ملے گا اور وہاں پر گزرے پروگرامز کی پوری لسٹ ملے گی اور آپ کی بہت ساری کنفیوژنز کا ازالہ ہو پائے گا۔ لہذا آج پروگرام جواب تو ہے، میں ایک اور صاحب کا سوال لے کر آیا ہوں اور اس سوال کے جواب پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور امید ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اس سوال کے جواب کے دو پارٹس ہوں گے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، یعنی پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، کیونکہ کافی بڑا سوال ہے اور اس سوال کے جواب کے لیے مٹیریل بھی بہت ہے، اس لیے وقت چاہیے اس کے بیان کرنے کے لیے۔ آپ توجہ دیجئے گا، سوال جو صاحب نے کیا وہ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ المسیح انبیاء سے افضل ہیں تو ان کی فضیلت پر ایک مفصل بیان دیں۔ سنا ہے سوال؟ اگر حضرت عیسیٰ المسیح انبیاء سے افضل ہیں تو ان کے افضل ہونے کا، ان کی فضیلت کے تعلق سے ایک بیان دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیوں کر افضل ہے۔ اس اہم ترین سوال پر بات کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے اپنے گزرے پروگرامز میں کہا کہ ہم جو آپ کے حضرت عیسیٰ ہیں ان کا احترام اور ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم جو مسیحی ہیں ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ عیسیٰ المسیح جو انجیل مقدس کے یسوع المسیح ہیں ان میں اور عیسیٰ میں بہت فرق ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ گزرے پروگرام دیکھیں کہ فرق کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں یسوع مسیح کی فضیلت اور ان کے افضل ہونے پر بات کرتا ہوں تو پھر غور کیجئے گا کہ مسیحا تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام جن میں انبیاء اکبر بھی اور انبیاء اصغر بھی شامل ہے، ان تمام میں ایک آنے والی شخصیت سے متعلق نبوت کی گئی جو خدا کی طرف سے واحد اور آخری مکاشفہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں نا، تورات میں بھی، زبور میں بھی، صحائف الانبیاء میں بھی، یہ آپ کو باقی تمام سے منفرد ٹھہراتی ہیں، کیونکہ کسی اور کے بارے میں ایسی نبوتیں اور ایسی پیشن گوئیاں خدا کی طرف سے اور انبیاء کے وسیلہ سے کبھی نہیں ہوئی ہے، کبھی نہیں۔ کئی لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تورات، زبور، صحائف الانبیاء میں سے کہیں سے بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بات ایسے نہیں بنتی۔ بات تب بنتی ہے کہ جب سب کچھ بالکل کلیئر ہو۔ یہ باتیں تو میں صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پر یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں کہ ہم آئندہ بھی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی بات کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے سیاق و سباق کو، پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں نا، تو وہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے میں پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ حقیقت کو بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ یہ تو ایک پوائنٹ تھا پیشن گوئیوں کا۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
اس لیے بھی باقی تمام سے منفرد اور افضل اور اعلی ہے۔ ان کی فضیلت اس میں بھی ہے کہ آپ مخلوق نہیں ہیں۔ آپ مخلوق نہیں ہیں بلکہ آپ خالق ہیں۔ ہاں، آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں، ٹھہریے، تھوڑی دیر اور سنیے، مجھے برداشت کیجئے، تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ مخلوق نہیں ہیں بلکہ آپ خالق ہیں، اور جو خالق ہونے کا اعزاز ہے وہ ماسوا یسوع المسیح کے کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ مسیحا کے پاس ہی اعزاز ہے، انہی کو یہ شرف اور اعزاز ملا کہ آپ خالق ہوں۔ وہ کیسے؟ ویسے تو میں اپنے گزرے پروگرامز میں کچھ بتا چکا ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقہ سے پتا چلے۔ مخلوق وہ ہے جس کو خالق نے بنایا ہو۔ مخلوق کے پیچھے کوئی خالق ضرور ہوتا ہے، اور جب خالق ہے تو لازماً اس کی کوئی تخلیق بھی ہوگی۔ بغیر تخلیق کے اور بغیر مخلوق کے خالق نہیں ہے۔ خلق کرنے والے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہو، یعنی تورات شریف، زبور شریف، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس، تو آپ کتاب مقدس میں بہتر ہوگا کہ آپ تورات کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے اور دوسرے 2 ابواب پر غور کریں۔ پہلے باب میں ہے کہ خدا نے کب کیا بنایا، اور دوسرے باب میں اس کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، اور جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہو جا، اور عربی میں ہم کن فیکن کے الفاظ دیکھتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب خدا کو کچھ بنانے کے لیے کہیں سے میٹیریل لانے کی ضرورت تو نہیں ہے، چائنا سے یا سویڈن سے یا جرمنی سے، نو۔ وہ خالق ہے، وہ سب کچھ یکمشت ایک دم کر سکتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے کلمہ کے ذریعہ سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ پڑھیے، تلاوت کیجئے۔ اور اگر بائی دا وے آپ مسیحی نہیں اور غیر مسیحی ہے، اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، تو بائی دا وے آن لائن فری آف کاسٹ بائبل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس زبان میں آپ چاہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بائبل مقدس یہ کتابی صورت میں، ڈیجیٹل نہیں، فزیکل، یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تو آپ ہمیں لکھیں۔ جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن ہر ممکن طریقے سے کوشش کرے گا کہ آپ تک بائبل مقدس پہنچائی جا سکے۔ اور اگر آپ کا مزید کوئی پرسنلی بیٹھ کر بات چیت کرنے کا بھی اتفاق ہو، آپ ضرور لکھیے، ہم ایسے روابط نکالیں گے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن بڑے ریسپیکٹفل مینر میں، بڑے احترام میں اور عزت کا اور آداب محفل کا اور آداب گفتگو کا خیال رکھتے ہوئے۔ ہمارا کام کسی پر بھی کیچ اچھالنا نہیں، نا 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 نا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو کنفیوژنز ہیں، الجھی ہوئی باتیں ہیں،
ان کو کس طرح سے سلجھایا جائے تاکہ ہر خدا کے کلام کا طالب، دیدار الہی کا طالب خدا سے متعلق جان سکے۔ تو میں نے بات کی ہے کہ مسیحا یعنی یسوع المسیح مخلوق نہیں ہے، آپ خالق ہیں، اور اس کلمہ کے ذریعہ ہی جو خدا کے منہ سے نکلا، اس لیے میرے کچھ مسلمان دوست آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اور ایون میرے مسلمان دوستوں کی جو مقدس کتاب ہے یعنی قرآن حکیم، اس میں بھی یسوع مسیح کے لیے کلمۃ اللہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اللہ کا کلام جو کسی اور کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اور انجیل مقدس یہ بیان کرتی ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو وہ کلام جس کے ذریعہ سے یہ عالم وجود میں آئے اور دنیا و ما فیہا، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت ملہم انجیل مقدس میں یہ بات بڑے واضح طور پر آئی ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے بنی۔ کس کے وسیلہ سے؟ اس کلمہ کے وسیلہ سے، اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنی۔ وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ بھائی آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مٹی کے پرندے بنائے، اور وہ آپ کی مقدس کتاب میں ہے بھی، اور پرندے بنا کر ان کو پھونک ماری تو وہ اڑنا شروع ہو گئے۔ خالق نہیں تو پھر اور کون کیا ہے؟ انجیل مقدس میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، جنم کے نابینا قوت بصارت سے محروم لوگوں کو آنکھیں دیں، مردے میں جان ڈال دی، نیچر پر اختیار رکھا، اور ایون یہاں تک کہ ایک مسیحا کے ہم رفاقت نے ایک شخص کا تلوار مار کر اس کا کان اڑا دیا، اور مسیحا دیکھ رہے تھے، اور مسیحا نے کہا نو 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 نو، تلوار جہاں سے نکالی وہاں پر رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار ہی کا نشانہ بنتے ہیں۔ میں تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا، یہ والی تلوار، نو، میرے آنے کا مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ مسیحا نے کیا کیا؟ اس شخص کا وہ جو نیچے پڑا ہوا کان تھا وہ اوپر اٹھایا، وہاں رکھا، اور وہ کان بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ خالق ہونے کی علامت ہے۔ انہوں نے خالق ہوتے ہوئے ایسا کیا، مخلوق ہوتے ہوئے نہیں کیا۔ تیسرا پوائنٹ، نہ صرف آپ خالق ہیں، اس بات کو بھی آپ جانیں کہ آپ چونکہ خالق ہیں اس لیے آپ خاک سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں، خاک سے نہیں پیدا ہوئے۔ آدم کو خاک سے بنایا گیا، ہوا بھی خاک سے نہیں پیدا ہوئی۔ آدم کو خاک سے بنایا گیا، اس زمین کی خاک سے، لیکن جب ہم خداوند یسوع المسیح کی بابت دیکھتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ زمین سے خاک لے کر نہیں بنائے گئے،
اور نہ ہی آپ مرد و زن کے ملاپ سے پیدا ہوئے، بلکہ آپ معجزانہ طور پر خدا کے روح کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جو سب اولاد آدم ہیں، ہم مرد و زن کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے؟ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے لاسانی اور یونیک تھی کہ آپ کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا۔ معجزانہ طور پر خدا کے روح کی قدرت سے آپ مریم الطاہرہ، مریم صدیقہ سے آپ نے ولادت پائی اور اس دنیا میں آئے۔ یہ کم فضیلت ہے کہ آپ خالق ہیں، یہ کم فضیلت ہے کہ آپ خاک سے نہیں بنے، یہ کم فضیلت ہے کہ آپ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہیں۔ بہت بڑی باتیں ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید آگے لے چلتا ہوں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع زمینی نہیں ہے، یعنی آپ زمین سے نہیں آئے، آپ آسمان سے اس زمین پر آئے ہیں۔ باقی تمام انبیاء، تمام پیغمبر وہ زمینی ہیں، زمین سے ہی آئے اور زمین میں لوٹ گئے۔ بڑی گہری بات ہے۔ لیکن جب میں مسیح یسوع کی بات کرتا ہوں تو چونکہ آپ زمینی نہیں تھے، آسمان سے آئے، گناہگار انسان کے گناہوں کا فدیہ دینے کے بعد آپ دفن ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد جہاں سے آئے وہ وہاں پر واپس چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور یہ خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں۔ میری اپنی خدا نہ کرے کہ میں کوئی اپنی بات آپ کے سامنے کروں، ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے یا میری ذاتی بات ہے، لیکن جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ غور فرمائیں، میں نے کہا کہ جو زمین سے آیا وہ زمین میں واپس لوٹا، اور جو آسمان سے آیا وہ دوبارہ سے آسمان پر واپس گیا۔ یہ کم فضیلت ہے آپ کی، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کئی دوست یہ بھی کہتے ہیں، او جی عیسیٰ کا حال تو آدم جیسا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے بھائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ملاتے پھریں آدم کے ساتھ ہمیں کیا ہے؟ ہاں، آپ آدم کے ساتھ عیسیٰ کو ملاتے پھریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں اور ہم تو یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ یسوع مسیح کو آپ آدم کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ میں کسی اور پروگرام میں اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں مختصر طور پر، بعد میں دہرایا جائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور کئی نئے لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے تاکہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ اور وہ کیا؟ آدم زمینی تھا، یسوع آسمانی۔
زمین سے آدم آیا اور زمین میں لوٹ گیا. یسوع آسمان سے آئے اور آسمان پر چلے گئے. آدم اپنے گناہ کی سزا موت مر گئے. یسوع مسیح اپنے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آپ دوسروں کے گناہوں کے لیے مر گئے اور دفن ہوئے اور پھر جی اٹھے. کتاب مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا. اس ڈیٹیل پر میں مزید بات کروں گا، میں صرف مختصر طور پر بات کر رہا ہوں. اور پھر جیسے مسیح کی پیدائش ہوئی، آدم کی پیدائش ویسے نہیں ہوئی ہے. اس بات کو سمجھیے. اور پھر یسوع مسیح کی بابت تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے. وہ جس سے کلمہ نکلا اور فرمایا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آدم کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اگر آپ مجھے لوکا کی انجیل سے مقدسہ مریم والے نسب نامے کے اینڈ پر آپ کہیں گے کہ آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے وہ خدا کا، مجھے پتا ہے وہاں لکھا ہے، لیکن یہ خدا نہیں کہہ رہا. یہ مقدس لوکا الہام کی روح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے سمجھا جاتا تھا کہ وہ خدا کا، لیکن خدا نے کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں کہے کہ تو میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس بات کا اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں، آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کی سزا آج اہل جہان بھگت رہے ہیں. اور انجیل مقدس میں آیا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس گناہ کا توڑ آ گیا، زندگی آئی ہے. دوسرے آدم کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی آ گئی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر آدم کی قبر آج بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن مسیح کی قبر خالی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. ہم اسرائیل اگر جاتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ہو گیا. نو، مسیحی لوگ وہاں اپنے ایمان کی اور زیادہ تصدیق کے لیے اور مضبوطی کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ جائیں اور ان جگہوں کو دیکھیں جہاں خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا، تاکہ اس خالی قبر کو دیکھ کر ایمان اور مضبوط ہو کہ میرا نجات دہندہ، میرا خداوند زندہ ہے. اور جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وقت آنے پر میں بھی مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور آسمان پر اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا. مسیحا کی پیدائش نرالی، آپ کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا، معجزانہ ایسی جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی جو خود اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آپ انتہائی انکسار شخصیت تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مسیح یسوع کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی یہ گھڑیاں مجھے مجبور کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بس کر. لہذا آج میں یہاں پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور یہاں سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا تاکہ اچھی طرح آپ اس پروگرام کو دیکھ پائیں. لہٰذا آج پھر آپ کی خدمت میں یہی کہوں گا، دیکھتے رہے یہ پروگرام. جواب تو ہے صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر.
جواب تو ہے